बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना हुसैन हूँ। नदकाम ईरान ने बिलआखिर इसराइल पर हमले कर दिए हैं और 100 से ज़ायद क्रूज़ मिसाइल ईरान ने इसराइल पर रात गए दागे। और अब ये जंग इसराइल और ईरान के दरमियान नहीं बल्कि तीसरी आलमी जंग अजीम पर कन्वर्ट होने जा रही है और पूरी दुनिया इस वक्त हिल चुकी है। मैं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जनाब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचानी है कि तीसरी जंग अजीम पर जो रेड बटन दबा है और इसराइल ने के ऊपर जो हमले हुए हैं और फिर जाहिर है इसराइल ने इसके ऊपर काउंटर जवाब भी देना है, तो पूरे इसराइल के अंदर इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एमरजेंसी जो है वो उसका ऐलान कर दिया गया है। और इस इसराइल के अंदर क्या कुछ हो रहा है, रात के कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और हमलों की तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब ईरान की जानिब से भी पाकिस्तान, सऊदी अरब और तमाम तर ममालिक को खुला धमकियां देना उन्होंने शुरू कर दी है कि जब इसमें जो जिस ममालिक का मकरू किरदार है हम उसको भी तबाह बर्बाद कर देंगे। अब ईरान जो है वो क्या करने जा रहा है, इसराइल क्या सोच रहा है, अमेरिका इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने इस जंग के हवाले से रखनी है। और जनाब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। तो सबसे पहले ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर जब हमले का जवाब देते हुए इसराइल पर 200 के करीब ड्रोन हमले जो हैं वो दाग दिए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर। पहले इसराइल ने ईरान के जो दमिश्क के अंदर ईरानी कौंसल खाने पर हमला हुआ था और उसका जवाब दिया है और 100 से ज़ायद ये क्रूज मिसाइल ईरान ने इसराइल पर किए हैं। और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त ड्रोन हमले किए जिसकी तस्दीक ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी कर दी है। और जबकि इसराइल ने ईरान के मुतअद्दिद ड्रोन गिराने का दावा भी किया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसराइली दफाई तनसीबात को निशाना बनाया और गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों को निशाना भी बनाया। और ईरानी मीडिया का यह भी दावा है कि तेहरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा है और इसराइली फजाई अड्डे को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया गया है। तो दूसरी जानिब इसराइली फौजियों ने तस्दीक ये करती है कि ईरान के 200 ड्रोन इसराइली इलाकों तक पहुंचे हैं और जमीन से जमीन पर मार गिराने वाले दर्जनों ईरानी मिसाइलों से कुछ मिसाइलों से इसराइल में हमला हुआ है। और इसराइली फौजी तर्जमान ने तस्दीक की है कि ईरानी ड्रोन से जनूबी इसराइल में फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा और इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले में एक लड़की जख्मी हुई है। खतरा अभी टला नहीं है और फोर्सेस खतरात का मुकाबला कर रही है। अब जब ये चीज़ें इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जंग जो है वो खतरनाक होती चली जा रही है। ईरानी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, इसराइली मीडिया ने उसकी तस्दीक कर दी है कि जहाँ जानी नुकसान भी हुआ है, हमारे फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा है और 100 से ज़ायद ड्रोन जो हैं वो इसराइल में जाकर गिरे और बहुत से ड्रोन जो हैं ईरान ने इसराइल पर चलाए थे। और अब दूसरी जानिब ईरान के इसराइल पर ड्रोन हमले तेहरान में शहरी जश्न मनाने सड़कों के ऊपर निकले हैं। जब ईरान में जश्न मनाए जा रहे हैं और शहरी जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं और ये एक बड़ी जो है वो खतरनाक चीज़ है कि वहाँ की आवाम इस वक्त जो है वो इसराइल के खिलाफ जिस तरह सड़कों के ऊपर निकल आई है और जश्न मनाए जा रहे हैं। तो अब ये बराह रास्त एक नई खत्ते के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो एक नई जंग का आगाज हो चुका है और इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पर भी है। सऊदी अरब ज़ाहिर है मिडल ईस्ट के अंदर आता है, पाकिस्तान एशियन कंट्री है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर आपस में मिलते हैं। हम हमसाया ममालिक हैं, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जगह पर स्टैंड करना होगा। और जाहिर आपको पता है कि जनरल बारिश साहब के दौर में पाकिस्तान को जो है वो ये दबाव डाला जा रहा था कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, तो पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अब भी दबाव डाला जाता है IMF की जानिब से, अमेरिका की जानिब से कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें, लेकिन जाहिर है हमारा एक प्रिंसिपल स्टांस है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल को तस्लीम कर लेता तो फिर ईरान पाकिस्तान के ऊपर भी हमला करता और ये जंग सिर्फ मिडल ईस्ट तक नहीं बल्कि पाकिस्तान तक और एशियन कंट्रीज तक जो है वो फैल जाती। अब जब दूसरी जानिब अमेरिका जो है और उर्दन ने इसराइल की जानिब से जो हमले हुए थे इसराइल के ऊपर ईरान की जानिब से, वो दर्जनों ईरानी ड्रोन जो है वो मार गिराए। यानी कि अमेरिका ने और उर्दन ने जो ईरानी ड्रोन है वो मार गिराए और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अमेरिकी लड़ाका हथियारों ने इसराइल की जानिब से प्रवास करने वाले दर्जनों ईरानी ड्रोन्स को तबाह कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए का यह भी कहना है कि अमेरिकी लड़ाका हथियारों ने उर्दन की सरहद के करीब मुतअद्दिद ईरानी ड्रोन्स जो है मार गिराए हैं। अब जो जॉर्डन है वो भी इसराइल को मुकम्मल तौर पर मदद प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका तो खुलकर इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। अगर जनाब आप जो मर्जी बदमाशी करें हम आपके साथ खड़े हुए हैं।
اب جناب ایک اور خبر آپ تک جو رکھ دیتا ہوں، وائٹ ہاؤس نے اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے، اور ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں پر وائٹ ہاؤس نے اپنا رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کے دفاع کے لیے امریکی فوج نے پچھلے ہفتے ہوائی جہاز اور بیلسٹک ڈیفنس جو ڈیزاسٹرز ہیں اس کو خطے میں منتقل کیا ہے، اور وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ان تعیناتیوں کی بدولت ہم نے اسرائیل کو آنے والے تمام ڈرونز اور میزائلوں کو گرانے میں مدد کی۔ اور وائٹ ہاؤس اعلامیہ میں کہا گیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں گے، ہم اسرائیل کے ساتھ قریبی رابطے کے اندر جو ہے وہ رہیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے فون پر رابطہ کیا اور اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکی عزم کا اعادہ کیا۔ تو جناب یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور آرمی چیف جنرل آصف علی صاحب کا ایک دورہ تھا امریکہ کا، اور انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی اس دورے کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ ہم ریجنل پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ بلیو نہیں کرتے ہیں، ہم ریجنل بلاکس کی پالیٹکس پر بلیو نہیں رکھتے۔ ہمارے ریجنل بلاکس کون کون سے ہیں؟ ایران ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، افغانستان ہے، یہ ہمارے بڑے قریبی ہمسائے ممالک ہیں، اور یہ ہمارے ریجنل بلاکس ہیں۔ خان صاحب کی پالیٹکس یہ تھی کہ انہوں نے اس خطے کو جو ہے وہ جیو اکنامک ایک خطہ بنا دیا تھا کہ ہم اکانومی کو مضبوط کریں گے، ہم رشیا، چائنا، ایران کے ساتھ مل کر اپنی اکانومی کو بوسٹ اپ کریں گے اور امریکہ سے جان جڑوائیں گے۔ لیکن آرمی چیف کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر اپنی جو ہماری جو طاقت ہے، ہماری اکانومی ہے، ہم اس کو بوسٹ اپ کریں گے، ہم چائنا اور رشیا اور ایران کے اوپر جو ہے وہ ریلائی نہیں کر سکتے۔ اب امریکہ جو پاکستان کو کہے گا ہمیں وہ کرنا پڑے گا۔ اب امریکہ یہ کہہ دے کہ جناب ہم نے پاکستان کے اندر امریکی جو ہے وہ ہم نے اڈے بنانے ہیں، تو ظاہر ہے پاکستان یہ بنائے گا۔ تو میرے پاس خبر موجود ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے اجازت مانگی ہے کہ ہمیں وہاں پر آپ کی سرزمین پر فوجی اڈے جو ہے وہ چاہیے۔ پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کو اب جو ہے وہ ناراض نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں امریکہ کو فوجی اڈے دے دینے چاہیے۔ تو اس کے لیے ایران کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور وہ افغانستان کے لیے بھی ایک بہت خطرناک جو ہے وہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر جناب اب یہ ساری صورتحال تو میں نے آپ کے جو ہے وہ سامنے رکھ دی ہے۔ اب تیسری جنگ عظیم کے جو خطرات ہیں وہ جو بادل ہیں وہ منڈلانا شروع ہو چکے ہیں، بلکہ ریڈ بٹن میں ہاتھ لگ چکا ہے۔ تو یہ کہنا جناب بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل کے اوپر جو ہے ایران نے تقریباً 100 سے زائد حملے جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں۔ اب جو ایمرجنسی الرٹ ہے وہ بھی جناب اسرائیل کے اندر جاری کر دیا گیا ہے۔ میں کچھ اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایران نے 100 سے زائد کروز میزائل جو ہیں وہ اسرائیل پر داغ دیے ہیں۔ اسرائیل کی عوام جو ہے وہ زیر زمین بنکرز میں چلی جا چکی ہے، اور وہ باہر نہیں نکل رہی۔ خوف کا عالم ہے کہ ایران دوبارہ کوئی نہ کوئی حملہ دوبارہ ہم پر کر سکتا ہے، اور اب ظاہر ہے اسرائیل نے اس حملے کا جواب دینا ہے، وہ بدلے کی آگ میں جل رہا ہے، اس نے ریٹیلیٹ کرنا ہے۔ تو پورے اسرائیل میں اس وقت ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ تمام سکول، دفاتر، شاپنگ مال، پورے اسرائیل کو بند کر دیا گیا ہے، کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسرائیل نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے، اور ان کے جو لڑاکا طیارے وہ فضاؤں میں گونج رہے ہیں اسرائیل کی، کہ کسی بھی وقت وہ ایران پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جارڈن اور امریکہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اردن نے اور امریکہ نے مل کر ایرانی ڈرونز کو گرایا ہے، اور اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے۔ اب یہ ساری صورتحال کے اندر پاکستان اور عرب ممالک جو ہیں جناب بہت امپورٹنٹ ہو چکے ہیں، اور ایران نے پاکستان سمیت تمام ممالک کو دھمکیاں دے دی ہیں کہ اگر اس جنگ کے اندر کود گئے، اگر آپ نے اسرائیل کو اپنی ڈرون گرانے کے لیے اپنی فضائی حدود کو استعمال کرنے کی اجازت دی، تو ہم آپ کے اوپر بھی جو ہے وہ جوابی حملہ کریں گے۔ اور اب یہ جنگ جو ہے پورے خطے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اگر اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا تو یہ جنگ مڈل ایسٹ میں پورے خطے کے اندر بڑھ جائے گی، اور پاکستان سمیت تمام ممالک کے اندر آگ لگانے کا یہ خدشہ محسوس جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب ذرا ہوا یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملوں کے بعد اردن کے خلاف کارروائی کا جو ہے وہ اشارہ دے دیا ہے۔ ایران نے اردن کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، کیونکہ ایران کے متعدد ڈرونز کو اردن کے طیاروں نے تباہ کیا تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کو بھی اسرائیل کی حمایت نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے مفادات کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایران کے حملے کے بعد اسرائیلی لڑاکا طیارے غزہ سے نکل گئے ہیں، اور غزہ کی جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیلی لڑاکے طیارے وہاں پر موجود نہیں ہیں، یعنی کہ غزہ کی جنگ سے نکل کر اسرائیلی لڑاکے طیارے ان کا رخ ایران کی جانب کر دیا گیا ہے، اور فلسطین کی جنگ یہ خود بند ہو چکی ہے، اور اب ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، بلکہ پورے مڈل ایسٹ کی جنگ ہے، یہ پورے خطے کی جنگ ہے، اور یہ جنگ اپنے خطرناک مرحلے میں جناب داخل ہو چکی ہے۔ اور پھر دوسری جانب اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ سعودی عرب نے بڑی منافقانہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے۔ اب آپ سب کو پتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر نیتن یاہو جو ہیں اپنا پہلا دورہ کر چکے ہیں، اور محمد بن سلمان ہے ان کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ وہ بھی اسرائیل کا خفیہ طور پر دورہ کر کے آئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں خبریں چل رہی تھیں۔ تو ایران کی جانب سے اسرائیل پر رد عمل کے طور پر کیے جانے والے حملے پر سعودی عرب نے خطے میں فوجی کشیدگی بڑھنے پر گہری تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ جناب سعودی عرب نے کہا کہ
کہ تمام فریقین خطے اور اس کے لوگوں کو جنگوں کے خطرات سے بچانے کی کوشش کریں۔ مصر نے بھی خطے اور عوام کو عدم استحکام اور کشیدگی سے بچانے کے لیے فریقین سے تحمل کا جو ہے مظاہرہ کرنے پر زور دیا، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو ہیں انہوں نے اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت کرتے ہوئے فریقین سے فوری جنگ بندی کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی کارروائی سے گریز کیا جائے جس سے بڑے فوری تصادم کا خدشہ ہو۔ اب جب یہاں پر یونائٹڈ نیشنز کو ایرانی حملے پر مذمت کرنے کی جو ہے وہ یاد آ چکا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے بہت غلط کر دیا ہے، لیکن جو فلسطین پر اسرائیل ظلم ڈھا رہا ہے اس کے اوپر آج تک یونائٹڈ نیشنز نے کیوں مذمت نہیں کی؟ جو انڈیا کشمیر میں ظلم ڈھا رہا ہے اس میں آج تک بھارت کی مذمت ہمارے یونائٹڈ نیشنز نے کیوں نہیں کی؟ کہ ایک نافقانہ طرز عمل ہے عالمی دنیا کا، امریکہ اپنی یہاں پر جراداری قائم کرنا چاہتا ہے، اسرائیل اپنی بدماشی یہاں پر کرنا چاہتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، تو یہ پاکستان اور دیگر ممالک کے خلاف جو ہے وہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے کہ یہاں پر عرب ممالک کو، پاکستان کو اور تمام مسلم ممالک کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ ترکی کا بیان سامنے نہیں آیا، سعودی عرب نے منافقانہ طور پر، مجرمانہ طور پر جو اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، ایران کی کوئی سپورٹ نہیں کی جا رہی عرب ممالک کی جانب سے، مسلم ممالک کی جانب سے، پاکستان کا بیان اس پر سامنے نہیں آیا۔ ظاہر ہمارا ہمسایہ ملک ہے، مسلم ملک ہے، تو یہاں پر پاکستان کا بیان بھی بہت امپورٹنٹ تھا، اور اگر عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی تو ہم کب سے اسرائیل کے خلاف جو ہے یہ بات کر چکے ہوتے، ہم اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کر چکے ہوتے۔ اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، حکومت نہیں چاہتی کہ ہم اسرائیل کے خلاف بات کریں، کیونکہ امریکہ کے مفادات ہیں، پاکستان کے اپنے مفادات ہیں، ہم ان کو فوجی اڈے دینا چاہتے ہیں، تو اس صورتحال کے اندر یہ جو بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ ہم ایران کی جو ہے وہ کھل کر سپورٹ نہیں کر رہے، ہم اسرائیل کی کھل کر مذمت بھی نہیں کر رہے۔ یہ منافقانہ طرز عمل پاکستان کا بھی ہے اور دیگر عرب ممالک کا بھی ہے۔ اور پھر ایرانی حملے پر اسرائیل نے سلامتی کونسل کا اجلاس جو ہے اس کی درخواست بھی کر دی ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جائے، اور اسرائیل نے ایرانی حملے پر سخت جوابی کارروائی کرنے کا اعلان بھی کیا ہے کہ ہم اس کو سخت جواب دیں گے، ریٹیلیٹ کریں گے، اور اسرائیلی سیکورٹی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر رد عمل دینے کا اختیار دے دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ایرانی حملوں کا منہ توڑ جواب دیں گے، اسرائیل ہر قسم کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار رہے۔ اب جناب یہ ایران کے اوپر جو ہے حملہ کرنے کے لیے اسرائیل نے اپنے تمام اختیارات جو ہے وہ جنگی کابینہ کو دے دیے ہیں کہ آپ کا جو دل کرتا ہے وہ کرے، آپ نے جو یہاں پر جو ہے وہ ظلم و بربری کی پہاڑ توڑنے آپ توڑ لیں، ہم آپ کو مکمل اختیار دے رہے ہیں۔ اور اب جو پوری دنیا کے اندر جو ہائی الرٹ جاری ہو چکا ہے، پاکستان کے اندر ہائی الرٹ جاری ہو چکا ہے، وہ خبر آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد کئی ممالک نے اپنے پروازوں کا رخ جو ہے وہ موڑ دیا ہے۔ کویت نے کشیدگی والے علاقوں سے تمام پروازوں کا رخ موڑ دیا ہے، اور جبکہ جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں انہوں نے بھی تل ابیب کے لیے اپنی سروسز کو معطل کر دیا، یعنی کہ تل ابیب جو ہے وہ اسرائیل کا کیپٹل ہے، اور اس کے لیے بہت ساری انٹرنیشنل ایئر لائنز نے اپنی جو سروسز ہیں اس کو معطل کر دیا ہے، اور امریکہ کی یونائٹڈ ایئر لائن نے نیو یارک سے تل ابیب کے لیے متعدد فلائٹس کو منسوخ کر دیا ہے۔ اور اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد کراچی کے لیے ترکش جو ایئر لائن ہے اس کی پرواز درمیان راستے سے واپس چلی گئی، جبکہ اسلام آباد اور لاہور کے لیے پروازوں نے طویل ترین روٹ اختیار کیا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی یہ صورتحال بڑی خطرناک ہو رہی ہے کہ آدھے راستے سے کراچی کے اندر جو ایئر لائن ہے واپس آ گئی، اسلام آباد اور لاہور سے طویل ترین جو اپنا روٹ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان علاقوں میں جو اپنے ایئر لائنز ہیں ان کو نہیں بھیجا جا رہا جہاں پر جنگ کے خطرات ہیں، یا مڈل ایسٹ کے علاقے جہاں پر دمشق، ایران، عراق اور شام، جارڈن، سعودی عرب، یہ دبئی، یہ مصر، یہ تمام ممالک جو ہیں اس جنگ کی لپیٹ کے اندر ہیں، تو یہاں پر جو ہے اپنے ایئر لائنز، اپنے جو جتنے بھی طیارے ہیں وہاں پر بھیجنے پر تو تمام دنیا جو ہے وہ گریز کر رہی ہے۔ اور پھر جناب ایران کا اسرائیل پر حملہ، کراچی کے لیے جو ترکش ایئر لائن ہے وہ عراق سے واپس آ چکی ہے اور روٹ کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل پر آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔